बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। जिस खदशे का इजहार हम कई महीनों से कर रहे थे, आज BBC तुर्की ने चंद माहिरीन से बात की है और उन्होंने ये इस खदशे का इजहार किया है कि अगला महाज जो है वो तुर्की और इजराइल का शुरू होने वाला है। ये BBC तुर्की के माहिरीन, आज इसके ऊपर BBC ने प्रॉपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि तुर्की और इसराइल गुज़िश्ता 3 साल के दौरान अब एक ऐसे मुकाम पर आन पहुंचे हैं जहां ये अब बहस शुरू हो चुकी है कि तुर्की और इसराइल के बीच मुसल्लह तनाज़ा होने जा रहा है या नहीं। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसके चांसेस बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। और ये वो बात है, ये BBC आज बता रहा है, लेकिन हम आपको कई महीनों, शायद पिछले साल 2025 से बता रहे हैं। और उसके बाद ही बड़ी अहम खबर ये है कि ईरान और अमेरिका वाले मामला अभी तक संभल नहीं रहे। फ्रीडम प्रोजेक्ट ट्रंप ने शुरू किया, जिसमें यह था कि जो आमला हुर्मज़ के अंदर जो है वो जहाज़ों को गाइड किया जाए, लेकिन ईरान का जवाब ये है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम फिर इनके जहाज़ों पर हमले करेंगे। सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती नज़र आ रही है। तेल का बहरान, इकॉनमी, इवन बरतानिया जैसा मुल्क जो है वो जेट फ्यूल की किल्लत का शिकार होने वाला है। उन्होंने कहा कि कोई सीट खाली ना जाए, एक्स्ट्रा मुसाफिर भर लें ताकि जेट फ्यूल को बचा सकें। और यूरोप आने वाले दिनों में ये बहुत बड़े संगीन क्राइसिस का शिकार होगा, क्योंकि $250 फी बैरल जेट फ्यूल की प्राइसेस जो है वो जा चुकी हैं। और नाज़रीन, आज है 4 मई। मार्क का हक बयानुल मखसूस की दूसरी बरसी चंद दिनों में आने वाली है। भारत अपनी खिफत मटाने के लिए अपनी गिरती हुई साख को, जो पूरी दुनिया में उसका तमाशा बना हुआ है, उस हवाले से क्या कर सकता है। हमारी फोर्सेस सरहदों के ऊपर अलर्ट है, बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन सिनेरियो कुछ भी बन सकता है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, वेरी फेमस एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। हम देखते हैं कि ये सिनेरियो क्या बनता है। ओपेक ने एक तेल की जो है वो उन्होंने एक लिमिटेड एक बता दिया कि हम इतना जो है वो पर डे ऑयल की जो है वो हम प्रोड्यूस करेंगे। और साथ ही बड़ी अहम खबर कि कुवैत में पिछले 1 महीने में तेल की कोई बरामदात नहीं हुई। आप सोचें कि कितना बड़ा क्राइसिस है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे। और जानते हैं उसामा साहब से कि अगला सिनेरियो जो है वो किस तरह बिल्ड अप होगा और क्या बनेगा। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखें, मई बहुत मुश्किल महीना है इन टर्म्स ऑफ दिस वॉर, और इसमें अभी तो 11 तक देखें एक फेज है इसका। 11 मई के बाद ये अपनी एक नए फेज का आगाज होगा पूरी दुनिया के लिए। एक नई जंग की शक्ल होगी, एक नई इब्तदा होने जा रही है 11 मई को। मार्स जैसे ही अपने साइकिल का आगाज करेगा, तो इतना इजी नहीं है मई इस दफा और अवाम के लिए, बल्कि मुझे ये लगता है कि 11 मई के बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है, ऐसे दिन आगाज करेंगे जिसमें पब्लिक बहुत ज्यादा मुशक्कत में आने वाली है। पर पब्लिक जो है पूरी दुनिया की पब्लिक अफेक्ट होगी इससे। शायद ऐसा कुछ हो जाए 11 मई के बाद, कुछ ऐसे दिन आएंगे। और जो अभी के दिन है, ये भी आपका हर गुजरता दिन एनिवर्सरी पे, मेरा ख्याल है 7 तारीख इस दफा बनती है अटैक की, अगर कोई इस तरह की हलचल होनी है। और उसके बाद मेरा ख्याल है 13 या कुछ, कौन सी है आपने उसमें, फिर मुझे भूल गई, लाल डायरी में से देख। अच्छा, बादल अब ये है कि 7 तारीख जो है अभी, उसके बाद ये महीना इम्पोर्टेंट है, वो डेफिनेटली अपनी खिफत मटाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और ये दिन तो अब ऐसे ही है, बस कोई दिन ही जा रहा है। और बल्कि आज का दिन
کل کا دن اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے ٹیکٹیکل ایٹامک وار ہیڈ یوز کر دی ہے. تو میرا خیال ہے کل رات تک، آج رات تک جب یہ پروگرام لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ خبریں نکل آئیں گی اس وقت تک انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی. اور اسی طریقے سے مجھے وہ جو خدشہ تھا وہ یاد ہے، ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ 2 جون کا اس ایریے میں لاک ڈاؤن یا جو وہ سارا سکون ہوگا اس کی ریزن کیا ہوگی. اس کی ریزن یہ تابکاری کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تابکاری یہی ہے کہ یہ کوئی لو رینج ٹیکٹیکل ویپن ایسے یوز کر کے ان کی جو یورینیم ہے اس پہ ماریں. اس کی تابکاری کا سیدھا افیکٹ بلوچستان سے گزرتے ہوئے ہم اور ہمارے سے آگے تک جانا ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں یاد ہے آپ کو آئل سپل ہوا تھا، اس میں کوئی آگ لگی تھی سمندر میں کہیں افریقہ کے، تو پھر پورا کراچی اور یہ ساری سائڈ اور انڈیا تک اس کے افیکٹ گئے تھے. تو ڈیفینیٹلی ایران اگر ہٹ ہوا تو پاکستان، انڈیا، افغانستان تو پکے افیکٹ ہوں گے. اور اس طرح کی اب ان سے کوئی بعید نہیں ہے. جس طرح کی لینگویج ٹرمپ نے یوز کرنی شروع کی ہوئی ہے یہ صرف ایک دھوکہ ہے. اور پانی میں آپ کو پتہ ہے کتنا اس ٹائم بلاکیڈ ہے، کتنا جہاز رکے ہوئے ہیں، کس طرح کی صورتحال ہے. اور امریکہ کا اپنا سروائیول ایشو ہے اس خطے میں، کیونکہ ایران نے تو ایک ہی ڈیمانڈ کی ہے نا کہ امریکہ کو خطے میں برداشت نہیں کریں گے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کی گرپ سے یہ ملک نکلے تو امریکہ کی اور حکمرانی ہے کن پہ؟ اگر امریکہ کی ان سے نکال لو تو حکمرانی کس پہ ہے؟ آپ کا ایک جاپان بچارہ مظلوم سا ادھر ہے، فلپین ٹائپ کے ملک، کوئی اور ایسے تھکے ٹوٹے افریقی کچھ ملک. باقی اصل تو میجر دنیا کی ویلتھ ادھر ہی پڑی ہے. اور یورپ کو ویسے ہی اس نے کہہ دیا، آپ نے بلکہ یہ بیان سنا ہوگا، اس نے کہا جی میں ساری فوجیں نکال کے میں پیوٹن کے ساتھ ہو کے یورپ سے لڑوں گا. یہ شاید آپ نے سنا ہے، پتہ نہیں کہ نہیں. ٹرمپ نے یہ بیان دے دیا یورپ کے خلاف. تو بہرحال اس کا دماغ ویسے بھی میرا خیال ہے جتنا خراب ہے باقی خراب کر کے لوگوں کو یہ کر رہا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ابھی اتنی ایزی نہیں ہے 11 تک، اور بہت بڑے حملے اور بہت بڑی جنگ جو ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اسامہ صاحب اکانومی کے حالات دیکھیں نا، لوگ اگر یہ جیٹ فیول کی قلت ہو جاتی ہے، یورپ جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے، وہاں ہمارے بہت سارے رہنے والے ہیں. اس منظر نامے اور سینیریو کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یورپ، برطانیہ جیسا ملک جو ہے وہ اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے اور اس کے اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ تو ساری چیزیں آپس میں جیسے کہتے ہیں نا کو ریلیٹڈ ہے. اگلے سال اگر آپ نے پہاڑوں پہ ہونا ہے یا آپ پہ پہاڑ ہونے ہیں تو اس کی بنیادیں تو کوئی یہاں سے بننی تھی نا، کوئی ایک دن میں تو نہیں ایسا ہونا. تو یہاں سے شروع ہوگی اس جون سے کہانی، تو اگلے جون تک وہ حالات بنیں گے نا کہ ابھی جنگ، پانی کی جنگ، پانی سے پھر سویئر جنگ، پھر زمینی جنگ. 11 کے بعد تو مجھے لگتا ہے فوجی نہ اتارنے پہ مجبور ہو جائے، اس طرح کی کوئی ماحول نہ بن جائے اور اس ٹائپ کا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ امریکہ کا سروائیول ہے ہی نہیں کہ ایران کی اب ایگزسٹنگ. اب وہ جب ایران میں دیکھتے عورتوں نے گنے اٹھا لی ہیں تو اب تو ان کو ایٹم ہی مارنا پڑے گا یا پھر پورا گھس کے تیک کرنا، اور تو کوئی آپشن نہیں رہی، کوئی ڈیسنٹ آپشن نہیں رہی. تو اس لیے یہ جو اکنامک کرائسس ہے یورپ کی طرف جو بڑھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انرجی کرائسس مئی میں رائز اس لیے کر جائے گا کیونکہ ابھی 11 تک ایک بہت بڑی جنگ ہے. تو اس لیے 11 تک تو کنفرم ہے کہ پرائسز بہت ہائی اس پہ چلی جائیں، اور کنفرم ہے یہ بات کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی آپ کے اچھی بڑی اکنامک ہٹ لائے گا. اور آپ کو پھر یاد ہے وہ دن 15 مئی کا، 14 یا 15 سے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے جمع کرنے کی طرف کیوں جائیں گے بھلا؟ ہم تو کہتے رہے نہیں مانے. اب ایسا کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا فوکس فوڈ جمع پہ ہو جائے گا؟ وہ بھول جاتے ہیں، ایک تو آپ پرانے پروگرام بھول جاتے ہیں. ابھی تو آپ کو بتایا تھا کہ 15 مئی کو کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ، یاد آیا کہ نہیں؟ جب آپ نے بھی کچھ نہ کچھ بکریاں وکریاں لینی ہیں، آپ نے بھی کوئی مرغیاں شریاں لے کے بھجوانی ہے گاؤں. اس کا مطلب ہے آپ بھی بڑے سیریس ہوئے ہوں گے. لوگوں کو لگتا ہے نا کہ بھائی رضوان صاحب بھی بڑی تیاری میں ہوں گے، تو وہ ابھی یہ اتنی تیاری میں نہیں ہے، یہ اب ہوں گے 15 مئی کو. تو اس کا مطلب ہے یہ جو دن جو گزرتا دن ہے بہت امپورٹنٹ ہے.
اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ رکھے. اور یہ جو صورتحال ہے کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. اور یورپ کی جہاں تک بات ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا بھی اپنی فوڈ کر لو کٹھی، اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ پرائس میں فائدہ ہو جائے گا. یاد ہے میں کہتا تھا قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی، پرائس وائز آپ کو فائدہ ہو جائے گا. مینیج ہی کرنا اور سادگی اختیار کر لیں اور ٹکٹوں کے پیسے ہاتھ میں رکھیں. اور ایمرجنسی بیگز میں نے 3 کہے تھے اپنے، پریورٹی 1 پریورٹی 2 بیگز بھی رکھے ریڈی. اور موسٹلی لوگوں نے تو گھر بیچ کے میسج بھی کیا کہ جی ہم نے شکر ہے بیچنا لگا دیا. تو جو تو یو کے کا گھر بیچ لیں گے وہ فائدے میں رہ جائیں گے، ورنہ پھر مٹی کے مٹی میں رہ جائے گی اور آپ کو نکلنا پڑے گا. اسامہ صاحب، پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے. آج بھی بحری جہاز کے عملہ جو ہے، جو امریکہ نے قبضے میں لیا تھا، پاکستان نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی بہترین سفارتی کوششوں کے ساتھ وہ عملہ امریکہ سے واپس لیا. بحری جہاز کی مرمت ہو رہی ہے اور پھر اس کو ایران کے پانیوں میں واپس بھیج دیا جائے گا. اور وہ جو عملہ ہے اس کو امید ہے کہ آج ایران کے حوالے کر دیا جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کا جو آپ نے کہا تھا کہ ایک ڈیٹ دی تھی کہ اس میں مذاکرات نہیں ہونے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا؟ ساری دنیا کہہ رہی تھی مذاکرات لیکن نہیں ہوئے. جو جیسے آپ کی کیلکولیشن تھی سیم وہی ہوا. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کسی لیول پہ ہوں گے اور ان کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں مذاکرہ نہیں، ابھی جنگ تو لے لیں پہلے. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 11 تک ایک بہت بڑی اچھی خاصی جنگ اس کے اندر موجود ہے، اور 11 کے بعد ایک نئی شکل ہے. تو اگر اس سب کو کوریلیٹ کریں تو مذاکرات تو بس ایک ڈرامہ ہے اور ایک میرا خیال ہے ڈائیورژن ہے یا ایلیوژن ہے جو کریٹ کر رہا ہے ٹرمپ اپنی پارلیمنٹ کے سامنے، اپنے جو بھی وہ ہے اس کی کانگریس ہے یا جو بھی اس کی وہ کہتے ہیں ادارے بنے ہوئے ہیں جدھر اس کو جانا ہے. تو یہ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے بیانات، اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے. دیٹس اٹ. جنگ اپنے پوری تیاری میں جا رہی ہے، فوجی اکٹھے کیے جا رہے ہیں. یو اے ای میں ایک بہت بڑی فوج کی تعداد موو کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے جو آپ کی یہ اسلحہ ہے اس کی تیاریاں اسرائیل میں ٹاپ ہو، جیسے کہ اسلحہ فل ہو رہا ہے، ہر طرف فل ہو رہا ہے. بلاکیڈ وہاں کھڑی ہیں، ساری کی ساری بھرپور تیاری ہے ایک بہت بڑے حملے کی. تو اس میں آپ لوگ پتہ نہیں کدھر سے مذاکرات اور کدھر سے وہ دیکھتے ہیں. یہ باتیں کیوں نہیں نظر آ رہی کہ ایک بہت بڑے حملے کی تیاری ہو رہی ہے؟ اسامہ صاحب، 1,88,000 جو اوپیک کنٹریز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یومیہ پیداوار ہوگی. یو اے اس سے نکل گئے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو مشرق وسطی ہے اس میں بھی بدامنی آئے گی؟ یہ بھی ایک کرائسس تو چھایا ہوا، لیکن کویت سے تیل کی برآمدات نہیں ہوئی، یو اے نکل گیا، اور ساتھ یہ والا جو ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایڈجسٹ کریں تیل والے معاملات کو. لیکن مشرق وسطی کتنا اس میں اس سارے سین میں سفر کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ کرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ ان کو مئی بھولے گا نہیں. اس حد تک مئی ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. بس یوں سمجھ کہ مئی ان کو بھولے نا، مئی کی اتنی اہمیت ہو جائے جیسے ہماری اس کی ہے نا. مئی کی ان کے لیے بھی بڑی اہمیت ہونے والی ہے، اور مشرق وسطی اچھا خاصا اس میں ٹربل میں آنے والا ہے. اور یہ اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں جتنے بھی مار لیں، لیکن یہ اب اتنا ایزی نہیں رہا. یہ جنگ جس طریقے سے آ گئی ہے، یہ جنگ اپنے اسی جیسے کہتے ہیں نا منظر کو بنانے کے لیے آئی ہے جس منظر کی باتیں ہم کیا کرتے ہیں. اسامہ صاحب، چین نے فلپائن کے سامنے اپنے بحری جہاز لگا دیے اور فلپائن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فلپائن میں اپنے بحری جہاز لگا رہے ہیں. تائیوان کے جو صدر ہیں وہ ایک افریقی دورے پر تھے جس کا چائنا نے مذاق اڑایا کہ یہ مطلب انہوں نے اسے ماؤس کہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا محاذ بھی جو ہے وہ کمی ٹریگر ہو سکتا ہے؟
ہاں جی بالکل، یہ ساری دنیا میں ہی جنگوں نے اب پھیلنا ہے جس طریقے سے، ون بائی ون یہ گھومتی چلی جائے گی. 11 مئی تک ساؤتھ ایسٹ تھا، تو 11 مئی کے بعد ایسٹ ہے پراپر. تو پراپر ایسٹ اور ویسٹ پلس یہ جو اسکارپین ایریا ہے، کیونکہ مارز اپنا جو امپیکٹ ڈالتا ہے وہ 1 7 سامنے اور 8 اس پہ اسپیکٹ کرتا ہے. تو ساؤتھ ایسٹ سے واٹر سے وہ نکل کے سیدھا ایسٹ میں آنے لگا ہے، ایسٹ سے وہ ایگزیکٹلی ویسٹ میں، اور وہاں سے اس کا 8 اسپیکٹ پڑے گا سارے مارشین انرجیز، آٹوکریٹک، اتھارٹیرین اور ہاٹ ویدر ایریاز پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ لوگ اچھا خاصا دیکھیں گے اب مئی میں، جو نئی انٹریز بھی اور کچھ نیا ہونے کو بھی، اور اس کا رخ بھی جنگ کا جو ہے وہ بدلتا لگ رہا ہے. کئی نئے ممالک اس میں شامل ہوں گے. بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.